This program is sponsored by अरियान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज, काबिल एतमाद और शरीयत के ऐन मुताबिक बरसा बरस से हफ्ते के 7 दिन खिदमत में मसरूफ़ अमल। फ़ोन 3472590055। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, आज हम आपकी खिदमत में जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उस मौजू का उन्वान ये है, टॉपिक ये है कि ग़ीबत क्या है और रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में ग़ीबत से कैसे बचा जाए। गोया कि हमारे इस टॉपिक के 2 हिस्से, पहला हिस्सा हमारा यह है कि ग़ीबत क्या है और दूसरा हिस्सा इसका ये है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में ग़ीबत से कैसे बचा जाए। तो ये पहला हिस्सा ग़ीबत क्या है इसको समझने की ज़रूरत है और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको समझें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ीबत की तारीफ़ फरमाई है वो क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ग़ीबत की वज़ाहत फरमाई है वो क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबाए किराम की मजलिस में एक दफ़ा गुफ्तगू की तो सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ग़ीबत क्या है। आपने फरमाया, आप अपने साथी की, अपने दोस्त की, किसी मुसलमान की पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी गुफ्तगू करना कि अगर वो उसको इस गुफ्तगू का इल्म हो जाए, उसको इस वाक़े का पता चल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो इन तमाम तर बातों को सुनने के बाद उसको एक तकलीफ़ महसूस हो, नागवारी उसकी तबीयत पर गुज़रे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये ग़ीबत है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर वो फ़िल उसके अंदर ना हो, वो बात और वो जो करैक्टर उसके बारे में बयान किया जा रहा है वो उसके अंदर ना पाया जाता हो, वो सिफ़ात उसके अंदर ना हो और वो उससे मुबर्रा हो, तो क्या उस पर भी ग़ीबत की तारीफ़ फ़िट आएगी? तो क्या उसे भी ग़ीबत कहा जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाने लगे, अगर वो फ़ेल उस आदमी में न हो तो ये ग़ीबत नहीं बल्कि ग़ीबत से बड़ा जुर्म कहलाएगा जिसे बुहतान कहा जाता है। यानी ग़ीबत क्या है? तो ग़ीबत का ख़ुलासा ये हुआ, किसी मुसलमान के पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी बातें करना कि अगर उसको वो मालूम हो जाएं तो उससे उसको तकलीफ़ पहुँचे, और अगर वो फ़िल उसके अंदर ना हो जो बातें उसके बारे में बयान की जा रही हैं तो ये ग़ीबत नहीं होगा बल्कि ये बुहतान होगा, और बुहतान की सज़ा ग़ीबत से ज़्यादा सख्त है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ग़ीबत के बारे में एक अजीब जुमला फ़रमाया है। फ़रमाया, क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तो लामहला हम इसका जवाब यही देंगे कि कोई भी इस बात को पसंद नहीं करता कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएगा। एक तो मरा हुआ हो और फिर उसका लाशा हो और फिर उसका गोश्त नोच कर खाया जाए, ये तो इंसानों के यहाँ ऐसा नहीं पाया जाता, ये तो दरिंदों का फ़ेल है। अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि आप में से कोई आदमी इस बात को पसंद नहीं करता तो फिर ऐसा क्यों करते हो कि आप अपने भाई की, मुसलमान की पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी के अंदर ऐसी बातें करते हो।
یہ اس کی غیر موجودگی میں ایسی باتیں کرنا ایسا ہے جیسا کہ اپنے مسلمان بھائی کا مرے ہوئے لاشے کا گوشت کھانا، یعنی ہم وہ گوشت کھانے کو تو تیار نہیں ہیں لیکن غیبت کے جرم کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کا گناہ وہ زنا کے گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ کیوں فرمایا ہے کہ غیبت کی جو سزا ہے وہ زنا سے زیادہ سخت ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، اس کی برائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، جبکہ زنا کرنے والا ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ہمیں اس بات کو بڑی توجہ سے سننا چاہیے اور اپنی زندگی کے اندر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کا یہ اصول ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی مہربانی والی بات ہے۔ ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد خود کو گناہگار سمجھتا ہے تو ایسے شخص کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور ایسے شخص کی تو شریعت میں معافی ہے۔ لیکن ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو اب ایسا آدمی جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، جب گناہ کو گناہ ڈیفینڈ نہیں کرے گا، تو پھر وہ خود کو گناہگار بھی تصور نہیں کرے گا۔ جب وہ خود کو گناہگار نہیں سمجھے گا، جب وہ خود کو گناہ کی وجہ سے ملامت نہیں کرے گا، تو ایسا شخص لا محالہ معافی بھی نہیں مانگے گا۔ ایسا شخص ظاہر سی بات ہے وہ توبہ اور استغفار بھی نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو کوئی گناہ کا کام کیا نہیں ہے، میں نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں ہے، تو میں کیوں معافی مانگوں؟ اس لیے اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زنا کرنے والا تو خود کو ملامت بھی کرتا ہے، خود کو یہ بات سمجھاتا بھی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، لیکن غیبت کرنے والا خود کو بہت بڑا بہادر تصور کر رہا ہوتا ہے، غیبت کرنے والا خود کو بہت ہوشیار تصور کر رہا ہوتا ہے، اور وہ خود کو گناہگار سمجھے یا گناہ کا تصور بھی ذہن میں لائے، ایسا کوئی خیال اس کے ذہن کے کسی کونے کھانچے میں نہیں ہوتا۔ نہ 100% میں سے 1% اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ غیبت کرنے والا زنا کرنے والے سے بڑا مجرم بن رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے گناہ کو گناہ سمجھنے والے کی تو معافی ہے، لیکن جو آدمی گناہ کو گناہ ہی ڈیفینڈ نہ کرے تو ایسے آدمی کی شریعت میں معافی بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، غیبت کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والا خود کو جب دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، ایک آدمی دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو اس کے دل میں ایک تکبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، گویا کہ یہ بڑائی اپنی بیان کر رہا ہے اور دوسرے کو حقیر دکھانا چاہتا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ تو اس کا پہلا نقصان یہ کہ اس سے خود اس غیبت کرنے والے کے اندر تکبر پیدا ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ دوسروں کو حقیر سمجھے گا اور خود کو افضل سمجھے گا، جسے تعجب کہا جاتا ہے، عجب کہا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی یہ آدمی مجرم ٹھہرے گا۔ نمبر 3، تیسرا جرم یہ پیدا ہوگا کہ غیبت کرنے والا دوسرے کی عیب جوئی کر رہا ہے، اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، حالانکہ مسلمان سے تو اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے، مسلمان کو تو اس بات کی طرف لایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دوسرے کسی مسلمان کا اگر عیب دیکھ بھی لے تو اس عیب کو چھپائے، اس پر پردہ ڈالے۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی کے عیب چھپا کر اس پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب ساری انسانیت کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری انسانیت کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام اور ان تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی امتوں کے لوگ وہاں جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ قانون اور فیصلہ نافذ فرمائیں گے، جو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپاتا تھا، اس پر پردے ڈالتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر ستاری کا معاملہ فرمائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر پردے والا معاملہ فرمائیں گے، اس لیے کہ وہاں کی عزت بھی ہمیشہ کے لیے اور وہاں کی ذلت بھی ہمیشہ کے لیے۔ جو شخص دنیا کے اندر کسی کے عیب چھپائے گا
اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپائیں گے، اور جو دنیا کے اندر دوسروں کے عیب ظاہر کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب بھی دوسروں کے سامنے ظاہر فرمائیں گے، چونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ اسی طرح چوتھا جرم یہ صادر ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والا کسی دوسرے کی عزت نفس پر حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کی عزت نفس کو دوسروں کے سامنے مجروح کر رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو تار تار کر رہا ہوتا ہے، اور جس کا نقصان اس کو دنیا میں اٹھانا پڑتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس شخص کو بھی قیامت کے دن جو اس نیت سے کہ دوسرے کی عزت کو مجروح کیا، لوگوں کے سامنے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑی، اس کا بدلہ اسے کل قیامت کے اندر اٹھانا ہوگا۔ تو یہ 4 جرم اس غیبت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا جز ہمارے اس عنوان کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم غیبت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، روزہ صرف کھانے سے، پینے سے اور حلال رشتوں کے قریب جانے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کا جو تعلق ہے وہ کھانے پینے سے ہٹ کر ہر چیز کا روزہ ہے، جھوٹ بولنے سے بچنے کا روزہ ہے، لوگوں کی برائیوں سے بچنے کا روزہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچنے کا روزہ ہے۔ گویا کہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے، ہر ایک برائی سے خود کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ اور در حقیقت روزہ رکھنے کی وجہ سے جو پریکٹس ہو رہی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے جو سارا دن انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کی جو باقی 11 مہینے کی پریکٹیکلی لائف ہے اس کے اندر بھی یہ جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر غیبت سے بچ رہا ہے، روزہ رکھ کر کے یہ شخص جو ہے وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھنے کے بعد کھانے پینے سے تو خود کو بچا رہا ہے، لیکن وہ برائی سے خود کو محفوظ نہیں کرتا، جھوٹ بولنے سے خود کو نہیں بچاتا، غیبت سے خود کو نہیں بچاتا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک انسان روزہ تو رکھتا ہے لیکن جو روزے کا مقصد ہے، جو روزے کی بیس ہے، جو روزے کا بنیاد ہے، اس بنیاد پر آنے کے لیے تو وہ تیار نہیں ہے، تو یہ روزہ اس کو کیسے فائدہ دے گا؟ اس روزے کا جو حقیقی نفع ہے، اس روزے سے جو ملنے والے انوارات ہیں وہ اس کو کبھی بھی محسوس نہیں ہو سکتے۔ حقیقتاً روزہ وہی ہے جو آدمی زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پاؤں کا بھی روزہ ہو، دل و دماغ کا بھی روزہ ہو، اس لیے کہ روزے کی حالت میں آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، دل و دماغ غلط تصورات اور خیالات کو جنم نہ دے، پاؤں غلط مراکز کی طرف نہ چلیں، ہاتھ حرام کاری کی طرف آگے نہ بڑھے۔ یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ جب اس مقصد پر ہم آ جائیں گے تو دنیا کی ہر برائی سے ہمارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اس موضوع پر آ جائیں گے، اس اپنے اصل مقصد اور ہدف پر آ جائیں گے تو ہمارے لیے باقی ساری چیزوں سے بچنا آسان ہوگا۔ وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہماری منزل کیا ہے؟ وہ ہماری منزل یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تمام برائیوں سے رکنے کا نام ہے۔ یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے، جسے قرآن کریم لعلکم تتقون سے تعبیر کہہ رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم روزے کی پریکٹس کر کے روزے کے مہینے میں گناہوں سے خود کو بچا کر باقی سال کے 12 مہینے بھی گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ تو ہم اگر روزے کا حقیقی نفع لینا چاہتے ہیں اور حقیقی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اور ایک عجیب مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایگزامینیشن ہوتے ہیں، جو پیپرز دیے جاتے ہیں، چاہے وہ فائنل ٹرم کے پیپر ہوں یا اینول پیپر ہوں، تو کسی بھی عنوان پر ہمارے ہاں ایگزامینیشن پیپر ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے جو بچہ، جو اسٹوڈنٹ، جو طالب علم 33% 33% لے لیتا ہے، یعنی 33% نمبرات حاصل کرتا ہے تو اس کے پیپر کو پاس کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو 67 نمبر اس کے 100 میں سے کم ہو جاتے ہیں اور 33 نمبر وہ لے رہا ہے، جبکہ 33 کم ہیں اور 67 وہ زیادہ ہیں۔ 100 میں سے 33 اس نے نمبر لے لیے اور 67 اس کے مائنس ہو گئے،
لیکن پھر بھی اس کے پیپر کو پاس کر دیا جاتا ہے اور اسے اگلی کلاس میں اگلے درجے میں بھیج دیا جاتا ہے، موو کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ 36 نمبر جو ہیں مائنس ہونے کے باوجود بھی اسے اسٹوڈنٹ کو ایکسیپٹ کر لیا، حالانکہ اس کی 67 اس کے اندر مسٹیک تھی، 67 اس کے اندر عیوبات پائے جاتے تھے، 67 اس کے اندر نیگیٹو سوچ تھی، اس کے اندر 67 مسٹیک تھی، برائیاں تھی، عیب تھی، لیکن ہم نے اس کے پرچے کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی میں لوگوں کے عیوبات پر نظر کرنے کے بجائے 33% جو ہے وہ ہم لوگوں کے خوبیوں کو تلاش کریں گے تو ہماری یہ زندگی کا جو پرچہ ہے، یہ زندگی کا جو ہمارا پیریڈ ہے، جو لائف پیریڈ گزر رہا ہے، اس کے اندر بڑے اچھے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہم زندگی بسر کر سکیں گے۔ نہ ہم کسی کی غیبت کریں گے، نہ ہم کسی کی عیب جوئی کریں گے، نہ ہم کسی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، نہ ہم کسی کی عزت نفس مجروح کریں گے۔ اس کی وجہ جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ایک ہماری اپنی ذات کا جو ہم پرچہ دیتے ہیں کسی ادارے میں، کسی بھی جگہ پر، وہ 33% پر ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، حالانکہ 67 مسٹیک ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو ہم اپنی زندگی کے اندر، لائف کے اندر 33 جو پرسنٹیج ہے اس کے اندر جو 33 خوبیاں ہوتی ہیں اسے قبول کر لیں، اور 67 جو مسٹیک پائی جاتی ہیں، غلطیاں پائی جاتی ہیں، لوگوں کے اندر کچھ کمیاں پائی جاتی ہیں، ہم اس سے درگزر کریں۔ جب ہم اس طرح زندگی گزارنا شروع کریں گے تو ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بڑی رونق محسوس کریں گے۔ ہم جب گناہوں سے بچنے لگیں گے تو ہمیں نیکیوں کا ایک نور محسوس ہوگا، انوارات محسوس ہوں گے، نیکیوں کا جو حقیقی ذائقہ اور مزہ ہے وہ ہمیں محسوس ہوگا۔ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کریں تو پھر ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ گناہ کے کرنے کے بعد جو ہمارا نیک عمل ہوتا ہے، پہلے نیک عمل کیا پھر گناہ کیا، اس گناہ نے آ کر اس نیک عمل کے نور کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کے اندر اگر دیکھیں، ایک برتن دودھ کا بھرا ہوا ہے، اس میں ایک قطرہ ہم غلاظت کا ڈال دیں، ناپاکی کا ڈال دیں، تو وہ جو بھرا ہوا پاک دودھ ہے، صاف اور شفاف ملک ہے، وہ سارے کا سارا خراب ہو جائے گا۔ یہی مثال ہماری نیک اعمال اور برے اعمال کی ہے۔ جب ہم نیک اعمال کے بعد برے اعمال کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارے نیک اعمال کا نور ختم کر دیتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، یہ مہلک اور زہریلا مرض غیبت کا باقی رمضان المبارک کے ایام جتنے بچے ہوئے ہیں، جو باقی ہیں، ہم ان میں بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور زندگی کے جو ہمارے لمحات، دن باقی ہیں ہماری لائف کے اندر، ہم اس کے اندر بھی باقی دنوں میں جو ہماری زندگی ہے اس میں اس غیبت کے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔